نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم सूरत अल हज आज हम करने जा रहे हैं। दैट इज 22nd सूरा इन कुरान मजीद 17th पारे में आती है एंड इट हैज 78 आयात। इसके बारे में ज़्यादातर स्कॉलर्स यही कहते हैं कि मक्की सूरा है, लेकिन इसके कुछ मेजर पोर्शंस हैं जो कि मदनी स्टाइल से रिलेटेड है। जैसे इसमें मुनाफिकीन की कुछ बात होगी तो वो मदनी सूरा से रिलेट कर जाता है, और इसमें किताल से रिलेटेड भी बात होगी। तो कुछ सेक्शंस की वजह से कुछ स्कॉलर्स इसको मदनी भी कहते हैं, लेकिन इजमा इसी पर है कि ये मक्की सूरत है और कुरान मजीद में भी इसको मक्की ही लिखा हुआ होता है। इसका स्टाइल हम देखेंगे कि इसमें भी बिल्कुल वार्निंग की बात हो रही है। बिल्कुल ही जब मक्की दौर का एंडिंग पोर्शन था ना, वहां से ये नाजिल होना शुरू होती है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करते हैं तो हिजरत के सफर के दौरान इसकी कुछ आयतें नाजिल होती हैं, एंड देन मदीना पहुंचने के बाद वहां पर भी नाजिल होती हैं। तो ये जो सारे इवेंट्स हो रहे हैं, इन इवेंट्स से कुछ ना कुछ रिलेटेड होंगी सूरत की आयत, सूरत अल हज की। इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसमें परमिशन दी गई है जिहाद की, ठीक है। मक्का का जो 2/3 ऑफ कुरान मजीद है, जो कि काफी हैवी पोर्शन बनता है, उसमें क्या था कि कुफू ऐदियकुम, अपने हाथों को रोक के रखिए, बांध के रखिए, अभी आपने जिहाद नहीं करना, वस्बिर, और सब्र कीजिए, ठीक है। लेकिन जिहाद की फिर जो परमिशन दी गई है, इजाजत मिली है, वो इस सूरतुल हज में है। वो आयत इस सूरतुल हज में आती है। फिर जो शुआइरुल्लाह हैं, जिनका सूरतुल माइदा में भी हमने जिक्र किया था, अल्लाह ताला के वो सिंबल्स, ऐसी चीजें इस्लाम से रिलेटेड जिनको देखकर अल्लाह की याद आए हमें और दूसरों को, स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के लिए वो अल्लाह की, इस्लाम की पहचान और उन्हें इस्लाम की याद आए, उनका बहुत जिक्र मिलेगा हमें सूरत में। और उनको अल्लाह ताला ने उनकी हुर्मत को, उनका ख्याल रखने को तकवा की निशानी बोला है। और कुछ पैराबल्स हैं इस सूरत के अंदर, जैसे पिछली सूरत में इससे पहले हमने सूरतुल अंबिया पढ़ी थी, उसमें साइंटिफिक फैक्ट्स कुछ ज्यादा थे ना, तो इस सूरत में हम देखेंगे 5-6 पैराबल्स हमें मिलते हैं। दैट इज मिसालें, यानी मिसाल दे के बात को किसी न किसी चीज के साथ मैच करके बात को समझाया गया है। तो ये इंशाल्लाह हम देखेंगे इसमें। तो दिस सूरा हैज परमिसिबिलिटी ऑफ किताल एंड देन मेरिट्स ऑफ हज, किताल एंड हिजरा। हिजरत का वो वक्त था, तो हिजरत, किताल और हज जो है, इनके रिवॉर्ड्स और इनकी अहमियत, फजीलत पर इस सूरत में बात होती है। हज से रिलेटेड मेजर पोर्शन भी सूरत के अंदर आएगा, जिस तरह सूरतुल बकरा में था, और यहाँ पे सूरतुल हज में। दो जगह पे हज से रिलेटेड ना डिटेल में जरा बात होती है। सूरतुल माइदा में भी बात हुई थी, आपको पता है। तो हज बेसिकली क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन के लिए तो ये बताया कि उनका जिहाद ही हज है, ठीक है। हज इटसेल्फ कुर्बानी मांगता है इंसान से बहुत ज्यादा, उसकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है। फिजिकली हज हमसे कुर्बानी मांगता है, और पैसों भी बहुत ज्यादा, खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है हज पे। इसी तरह किताल भी यही चीज है कि किताल भी, जो जंग है, वो भी इंसान को फिजिकली इन्वॉल्वमेंट डिमांड करती है, और फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट भी उसमें चाहिए होती है बहुत ज्यादा। इसीलिए अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि जाहिदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, अपने मालों से भी और अपने जानों से भी, दोनों से आप जिहाद कीजिए। फिर हिजरत क्या थी? हिजरत भी एक मुश्किल अमल था। तो ये तीन एक मुश्किल अमल हैं जिनको, और इनका रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा है, जिनको मेंशन किया जाएगा इस सूरत में। और बेसिकली ये तीनों एक दूसरे से इसी हिसाब से रिलेट करते हैं कि इन तीनों में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा है, और पैसा भी डेफिनेटली इन्वॉल्व है। हिजरत का सफर आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तय किया, तो ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज का वो टाइम पीरियड था, जिसमें
میکسیمم یعنی اتنا ٹائم پیریڈ لگتا ہے ہجرت کرنے میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریڈیوس کر کے جلدی سفر کیا تھا، تو اٹ ٹوک آلموسٹ 7 days، اتنا کم بھی نہیں ہوا تھا، بٹ 7 days تو لگے تھے، اور غار میں ہی 3 راتیں تو غار میں ہی لگ گئی تھی. تو ہجرت، اس کا سفر بھی فزیکلی مشکل تھا، اور ڈیفینیٹلی اس کے لیے ایکسپینڈیچر بھی تھا. تو یہ 3 چیزیں، 3 اعمال، ان کا ذکر ہوگا اور قتال کا ذکر ہوگا. اس کے جو سیکشنز ہیں نا، ان کو فردر سب سیکشنز میں بھی ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، لیکن وہ آگے جا کے جیسے جیسے ہم سورت دیکھیں گے نا، وہاں پر انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے جائیں گے. تو وہیں سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کر لیتے ہیں. سٹارٹ ہوتا ہے سورت کا یا ایھا الناس، لوگوں کو مخاطب کر کے، سارے کے سارے عام انسانیت کو، انسانوں کو جہاں پہ بھی مخاطب کیا جا رہا ہوتا ہے نا، جس صورت میں یا آیت میں، تو وہ موسٹ پروبیبلی دیٹ آیا belongs ٹو مکن ایرا. مکہ میں سارے انسانوں کو اکٹھے مخاطب کر کے بات کی جاتی تھی. تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کیجئے. تقوی اختیار کرنے کا حکم میں نے آپ کو بتایا تھا، قرآن مجید میں موسٹ ریپیٹڈ کمانڈمنٹ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی شروع میں ہی ایک ہمیں ڈراوا دیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اس کو نظر میں رکھ کے ہونے چاہیے، اور ہمارے اعمال کی درستگی کے لیے کیا ضروری ہے، وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ہم کیا کریں، یقین والا ایمان لے کر آئیں. یوم ترونہا، اب یہ پیرابل ہے، پیرابل 1. کچھ پیرابلز اس میں جو ہے نا، ان کو میں نے الگ سے آئیڈینٹیفائی کیا تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو یہ سورت کی ایک تو اسپیشیلٹی ہے. دوسرا، ان کو مشکلات القرآن بھی کہتے ہیں. جہاں بھی مثالیں آتی ہیں نا قرآن مجید میں، دے آر مشکلات القرآن. امثال القرآن جو ہوتی ہیں نا، ان پہ باقاعدہ سیریز کرواتے ہیں اسکالرز، اور ہر ایک کی سیریز ویسے مل جاتی ہیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی سیریز بھی موجود ہیں اس کے اوپر. ابھی آج کل نعمان علی خان جو کروا رہے ہیں رمضان میں سیریز، دیٹ از آن اسٹرائکنگ ایگزامپلز آف دا قرآن. تو یہی ہے، امثال القرآن ہی ہے ساری. اور ڈاکٹر یاسر قاضی کی بھی اس کے اوپر اویلیبل ہے سیریز. تو یعنی یہ ایسے آیات ہوتی ہیں قرآن مجید کی جن پہ بہت زیادہ اسٹڈی ہے اسکالرس کی، اور ان کو باقاعدہ الگ سے نکال کر پریزنٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کچھ پیرابلز ہم دیکھیں گے. یوم ترونہا، یہ وہ دن ہے جس دن آپ دیکھیں گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، ہر وہ عورت جو کہ پیٹ سے ہوگی، بچہ اٹھائے ہوگی، وہ اس دن اپنے بچے کو گرا دے گی. اور ہر دودھ پلانے والی ماں جو ہوگی، وہ اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے کو بھی چھوڑ کے گرا دے گی. مطلب کہ یہ دن جو ہے اتنا زیادہ دہشت والا ہوگا. اس دن کے دہشت کو سمجھیے اس ایگزامپل کے ساتھ کہ ماں جو کہ اپنے بچے کو، محبت کا کتنا زیادہ جذبہ ہوتا ہے کہ کچھ ہو جائے ماں نہیں چھوڑتی، لیکن اس دن کی دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ ماں اپنے بچے کو گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور دیکھیں گے لوگ کہ لوگ اس طرح دکھ رہے ہوں گے جیسے کہ وہ نشے میں، حالانکہ وہ نشے میں ہوں گے نہیں. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب شدید ہے. تو عذاب کی شدت کی وجہ سے، عذاب ابھی شروع نہیں ہوا، عذاب آنے والا ہے، لیکن قیامت کے دن کی اپنی گرمی اور شدت اور اسی کا خوف اتنا زیادہ ہوگا، اور ایون حساب کا خوف اتنا زیادہ ہوگا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. سب ارد گرد بکھرے ہوئے ہوں گے، پروانوں کی طرح گھوم رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے، اور ہر ایک کی الگ الگ اپنی اپنی حالت ہوگی. جس عمل پہ وہ مرا تھا اسی عمل پہ وہ اٹھایا جا رہا ہوگا، اسی حالت پہ وہ اٹھایا جا رہا ہوگا. تکبر والے لوگ چونٹیوں کی صورت اٹھائے جا رہے ہوں گے، زنا کرنے والوں کا دھڑ ہی الگ طریقے کا ہوگا، ان کو اور طریقوں سے اٹھایا جا رہا ہوگا. اس طرح ہر ایک کی اپنی اپنی سچویشنز ہوں گی جو کہ نظر بھی آ رہی ہوں گی، اور ایسے لگ رہا ہوگا کہ سارے بوکھلائے ہوئے ہیں، نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. تو اس دن کی اگر سچویشن کو سمجھنا ہے لوگوں کی، تو یہ نشے والے لوگوں کو ذرا سوچنا پڑے گا، ہمیں اس مثال سے سمجھنا پڑے گا. مثالوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ امثال القرآن جو کہ مشکلات القرآن بھی ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بات کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا جائے. اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بہت ساری جو امثال ہے نا، اس میں ڈفرینٹ ڈیریویشنز بھی ہوتی ہیں، ان کی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں، ہمیشہ سیم نہیں ہوتی ہے. کوئی یہ تو آسان ہے نا، آگے جا کے جو پیرابلز آئیں گے اس میں ایک پیرابل کی آپ کو ڈبل ایکسپلینیشن دوں گی. 2-3 ایکسپلینیشنز بھی کبھی کبھی ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن جب انہیں ریکنسائل کیا جائے تو نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ نتیجہ فرق نکلا ہے تو جی بات میں کانٹراڈکشن آ گئی ہے. کانٹراڈکشن کبھی نہیں آتی. ٹھیک ہے، ایکسپلین کرنے کا طریقہ جو ہے وہ مثال کو سمجھنے کا وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے.
پھر یہ قیامت کے دن پر بات ہو گئی. اس کے بعد آگے دیکھیے آیت نمبر 5 کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث. اگر ریزریکشن پہ آپ کو ابھی بھی شک ہے، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے پہ، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو پھر ہم ہی ہیں جس نے پیدا کیا تھا تمہیں مٹی سے. ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفہ سے. اب یہ چارٹ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، یہی ایمبریولوجی کی جو ایمبریو ڈیولپمنٹ کی سٹیجز ہیں، یہی قرآن مجید میں باقاعدہ 1400 سال پہلے، 1400 سے بھی زیادہ سال پہلے ہمیں بتا دی گئی. اور یہ ایمبریولوجی کے فیکٹس دیکھ کر کتنے سائنٹسٹ ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی طرف آئے. تو نطفہ تھا، پھر علقہ تھا، پھر ثم من مضغۃ مخلقۃ، ایک بچے کی جیسی شیپ بن گئی لیکن کلیئر نہیں تھی. پھر وغیر مخلقۃ، پھر اس کے اندر آہستہ آہستہ کلیئرٹی آتی گئی بازو ہاتھ وغیرہ کے لیے. نبینہ لکم، یہ اوپر ایرو آ رہا ہے. انقر، ایک سیکنڈ بیک کرتے ہیں. جی جی. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر اللہ تعالیٰ اس کو رحم میں رکھتے ہیں جب تک کہ اس کا ٹائم مقرر ہے، یعنی 9 مہینے 8 مہینے جب بھی اس بچے کا ٹائم اللہ نے رکھا ہوا ہے. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر وہ نکل آتا ہے بچے کی فارم میں نکلتا ہے. اینڈ دین ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ہم اسے بڑی عمر تک بھی پہنچاتے ہیں. تو وہاں سے بڑی عمر، یہ پورا اب انسان کا لائف سائیکل بتایا جا رہا ہے کنونس کرنے کے لیے. یہ آرگومنٹ دیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن بھی اسی طرح جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ بچہ پیدا کرتے ہیں تو یہ ایک معجزہ ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو قیامت کے دن بچہ پیدا کی بچے یا انسان جو ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں اٹھ سکتا ہے، وہ معجزہ کیوں نہیں ہو سکتا. تو یہ یہاں پر اس پوائنٹ کے ساتھ ثابت کیا جا رہا ہے. وَمِنْكُم مَن يُتَوَفَّى وَمِنْكُم مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تو ان میں سے کچھ ہے جو کہ جلدی مر جاتے ہیں اور کچھ ہے جو کہ کمزور عمر تک چلے جاتے ہیں، اتنے بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں کہ کمزور عمر آ جاتی ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً. اسی طرح کیا کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ زمین بھی ایسے ہی ویران ہوتی ہے. یہ اب پیرابل نمبر 3 ہے، یہاں پر ہمیں دیا جا رہا ہے، ایگزامپل سے بات سمجھائی جا رہی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین بھی تو ویران ہوتی ہے نا، مردہ ہو جاتی ہے جیسے انسان مردہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں. اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، تو اس میں سے پھر ہر طرح کے پھول پودے نکلتے ہیں، اگتے ہیں. تو جب مردہ زمین میں سے زندگی نکل سکتی ہے، تو جب انسان مردہ ہو جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد پھر الٹیمیٹلی قیامت کا دن جب آئے گا تو قبروں میں سے سارے ایسے ہی نکلیں گے جیسے کہ زمین سے پودے نکل رہے ہوتے ہیں. تو اس بات کو اس مثال کے ساتھ سمجھنا بہت زیادہ آسان ہے، تو ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی. تو ہر طریقے سے بیسکلی ان کے اوپر حجت تمام کی جا رہی ہے اور انہیں بات کو سمجھایا جا رہا ہے. یہ ہائی لائٹڈ آیت دیکھیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں بغیر کسی علم کے اور ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے، کسی روشن گائیڈ لائن کے. نیچے جو اب آیت آ رہی ہے نا، آیت نمبر 11، یہاں سے منافقین کا ذکر آ رہا ہے. اوپر سارے مشرکین کا ذکر تھا، ان کا رسپانس ٹوورڈز قیامت کہ اس کو وہ ریجیکٹ کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ اگر تمہیں اس میں پھر بھی شک ہے تو ان مثالوں کے ذریعے سے ان کو سمجھو اور اس پر ایمان لے کر آؤ. اب منافقین کی بات ہے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، حرف کنارے کو کہتے ہیں، جو کہ کنارے کنارے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. کنارے پر اللہ کی عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے کہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نِطْمَأَنَّ بِهِ، جب انہیں کوئی خیر پہنچتی ہے نا تو اس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اسلام کی طرف عمل کرنے لگ جاتے ہیں تھوڑا بہت جتنا وہ کر سکتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور جیسے ہی انہیں کوئی فتنہ پہنچتا ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے منہ پہ پھر جاتے ہیں، تب اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، فوراً اسلام پہ عمل ہی نہیں کرتے. تو یہ ان کا بالکل کنارے کنارے پر یہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں. اگر فائدہ ہو رہا ہے تو اسلام کی طرف آ جائیں گے، فائدہ نہیں ہو رہا تو نقصان ہو رہا ہے تو اسلام سے دور ہو جائیں گے. جہاں پر ان کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں پر یہ لوگ ہو جاتے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ، تو ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں خسارہ ہے. ذالک هو الخسران المبین. تو یہ جو منافقین ہوتے ہیں ان کی نشانی بتائی جا رہی ہے. آج کل ہمیں منافقین والی جو خصوصیات ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں میں نظر آتی ہیں. ہم نے اصل میں لوگوں کو نہیں جج کرنا یہ خصوصیات وغیرہ پڑھ کر، یہ ٹریٹس پڑھ کے، بلکہ یہ چیک کرنا ہے کہ کہیں میرے اندر ایسی کوئی باتیں تو نہیں آ رہی اور
اس پر انشاءاللہ ہم نے دھیان دینا ہے، اپنی امپروومنٹ، اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر دھیان دینا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مثال سے اللہ تعالیٰ بات سمجھا رہے ہیں، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ یہ وہ اگزامپل ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کی 2 انٹرپریٹیشنز انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں کہ جس شخص کو یہ گمان ہو کہ اللہ اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی رول نہیں ہے اس کے خیال میں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی رول نہیں ہوگا، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی آسمان کی طرف تانے۔ فَلْيَمْدُدْ، یمدد کا مطلب ہوتا ہے کہ پھیلا دے، مد ہوتی ہے نا، مد لمبا کرتی ہے، جس الف مد آ کو ہم لمبا کر دیتے اس طرح، تو آسمان کی طرف رسی ایسے لمبی ڈالے، الی السماء ثم یقطع، پھر اس کو قطع کر دے، اس کو کاٹ دے، فَلْيَنظُرْ، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دور کر دیتی ہے جو کہ اسے غصے میں لاتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے کیے کا جو الزام اللہ کو دینے لگ جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال اس رسی کے ساتھ سمجھو کہ جو کہ وہ آسمان کی طرف پھینکتا ہے اور اسے پھر وہ اسے کاٹ دیتا ہے۔ اب یہ ایسی مثالیں دیکھیں ایک دم سے پڑھ کر سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے، اور اسکالرز نے اس کی بہت ساری انٹرپریٹیشنز کی ہیں، لیکن نتیجہ البتہ ایک ہی نکلتا ہے، اور ان میں سے ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایسا سوچتا ہے انسان کہ اس کی مدد اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے، تو اس کو چاہیے کہ آسمان کی طرف رسی ڈالے اور اس میں خود لٹک کے نا اس کو کاٹ دے، اپنے آپ کو اس طرح مار ڈالے، پھر دیکھ لے کہ جی اس کو جو غصہ آ رہا تھا اس کا کوئی فائدہ ہوا، اس کی کوئی بینیفٹ ہوا اس کو کہ نہیں ہوا۔ ایک یہ بھی مثال اس کی انٹرپریٹیشن لی گئی ہے، اور دوسری کیا لی گئی ہے کہ اس رسی کو اللہ کی رسی بھی سمجھا گیا ہے، اور اللہ کی رسی سمجھ کر امید کی رسی اس کا معنی لیا گیا ہے کہ اس رسی کو جو اگر یہ شخص تھام لے اور پھر اس کو سمجھے بات کو، اور اگر پھر اس کو وہ کاٹ دے، کاٹنے کا مطلب یہ کہ پھر اس سے مایوس ہو جائے، اللہ کی امید سے مایوس ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رسی کو اس نے چھوڑ دیا، تو کیا ہوگا، تو پھر اس کا نقصان ہی ہوگا۔ اور یہ تدبیر اس چیز کو یہ اس تدبیر سے بھی اس کو یعنی بات یا تو سمجھ آ جائے گی اچھی طرح کہ کیوں اس کی یہ حالت ہو رہی تھی، یا پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس کو نقصان ہی ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ رسی کو پکڑنے میں ہی مضبوط سہارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 انٹرپریٹیشنز میں نے آپ کو بتائی ہیں، نتیجہ تو ایک ہی ہے، اور اس کی بہت ساری اور انٹرپریٹیشنز بھی ہیں۔ آگے دیکھیے 2 گروپس آف پیپل کی بات ہو رہی ہے، یہی جو لوگ اچھے ہیں اور یہ لوگ برے جو ہیں، ان کو آلریڈی ہم نے 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا تھا، منافقین اور مشرکین۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ لوگ جو کہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، تو یہ جو کفر کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آگ کے کپڑے کاٹ کر پہنائیں گے، جیسے درزی کاٹ کے سیتا ہے نا، اس طرح آگ کے کپڑے کاٹ کے سل کے ان کو پہنائے جائیں گے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر، رؤوس راس کی جمع سر کی جمع، ان کے سروں کے اوپر الحمیم گرم گرم پانی ڈالا جائے گا، یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اور جو کہ ان کے پیٹوں کو اور ان کی جلدوں کو جلا ڈالے گا، سارا کچھ اندر باہر سے جلا دے گا، اور آپ کو پتہ ہے پھر انسان کو دوبارہ بنایا جائے گا، پھر یہ جلے گا، ان کے ساتھ یہ پروسیس چلتا رہے گا۔ وَلَهُم مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے سروں پر مارا جائے گا لوہے کی ہتھوڑی، لوہے کی ہتھوڑی ماری جائے گی ان کے سروں پہ۔ یہ میں نے اس وجہ سے ہائی لائٹ کیے کیونکہ یوزلی نا ہم لوگ پنشمنٹ کی آیات نہیں پڑھتے، اتنے آگے کر دیتے ہیں، تو یہ پنشمنٹ اس میں اب ڈسکرپشن باقاعدہ امیجری بتائی گئی ہے تاکہ اس کو ہم امیجن کریں کہ لوہے کا ہتھوڑا آپ سوچیں، وہ جب سر پہ مارا جائے گا تو سر ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور پھر وہ بنے گا دوبارہ، پھر مارا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ انسان جو قیامت کے دن ہوں گے ان کا سائز بڑا ہوا ہوگا، ہم یہ اس سائز کے نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے بہت بڑے بڑے سائزز ہوں گے، ہماری جلد، ہماری باڈی سب کچھ بڑی بڑی ہوگی تاکہ جس کو جنت میں جانا ہے وہ اس کے زیادہ سے زیادہ مزے لے سکیں، اور جس کو جہنم میں جانا ہے وہ اس کو شدت سے محسوس کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور پھر مرنا، دوبارہ بن جانا، ختم ہونا، دوبارہ بن جانا، یہ ساری تکالیف، ان سب کو جو یہ امیجری جو بتائی گئی ہے نا قرآن مجید میں، باقاعدہ سینز کریٹ کر کے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اس کو سوچیں، سمجھ لیں، اور اسی کا بینیفٹ ہے اصل میں۔ اسی طرح آخرت پر جو ہے نا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یقین والی کیفیت تبھی آئے گی۔
یہ بھی یاد رکھیے گا یہ سورت الحج اور اس سے اگلی سورت جو ہے سورت المومنون، یہ ایمان بالآخرت پر زیادہ بات کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے ہم نے سورت الانبیاء پڑھی تھی، اس کا تھوڑا ڈفرینٹ ٹاپک تھا، اور ان دونوں کا، یہ دونوں ریلیٹ کرتی ہیں، ان کا تھوڑا ڈفرینٹ ٹاپک ہے، تو ایمان بالآخرت کو بار بار یہ ٹارگیٹ کرتی ہیں۔ اب یہ بہت ضروری ہے امیجری ہمارے ذہن میں ہونا، ورنہ ہمیں بات صحیح سے سمجھ نہیں آئے گی۔ آگے دیکھیے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، جنتوں میں ہوں گے وہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، دامن میں نہریں ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، ان کو زیور پہنائے جائیں گے سونے کے اور موتیوں کے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور ریشم کے ان کے لباس ہوں گے، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت دیے گئے اچھی بات کی طرف۔ طیب بات کون سی ہوتی ہے؟ کلمہ طیبہ بھی یہاں مراد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور باقی تسبیحات بھی مراد ہیں۔ اچھی بات کی طرف وہ ہدایت دیے گئے، اور ہدایت دیے گئے الحمید کے رستے کی طرف، یعنی اللہ کے رستے کی طرف، وہ جو کہ انتہائی تعریف والا ہے۔ تو یہ سب کا اینڈ بھی کر دیا گیا، مشرکین، منافقین اینڈ دین مومنین، ان سب کا اینڈنگ میں پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ بتا دیا گیا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 26 سے ہم دیکھیں گے کہ حج کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور حج پر باقاعدہ اس صورت کی لمبی آیات آتی ہیں، آلموسٹ 2 رکوع آتے ہیں، ہم سارے تو ڈیفینیٹلی ٹچ نہیں کریں گے، بٹ مین چیزیں ہم دیکھتے جائیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آپ کو پتہ ہے کہ جب گھر کی بنیاد رکھی ہے بیت اللہ کی، سورۃ البقرہ میں جب ہم نے پڑھا تھا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والقائمین والرکع السجود، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی بنیادوں سے اٹھایا تھا، بنیاد نہیں رکھی تھی، بنیادوں سے کنسٹرکشن سٹارٹ کی تھی کہ اس گھر میں کسی قسم کا شرک نہیں کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس کو گھر کو صاف رکھیے گا، میرے گھر کو صاف رکھیے، صاف کیجئے، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام، رکوع، سجود، مطلب کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے، تو نماز اور طواف کے لیے اب یہاں لوگ آئیں گے، تو اس گھر کو صاف کیجئے، یہ حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا۔ ہمیں بھی سنت ابراہیمی پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ کے گھروں کی، مساجد کی صفائی کا جہاں جتنا موقع جہاں پہ ہمیں ملے ہمیں ضرور کرنی چاہیے، چاہے وہ ٹیشو سے تھوڑا سا ریک ہی صاف کر دینا ہو، یا کتابیں ارینج کر دی، صاف کر دی، کچھ بھی کر دیا، کوئی چیز بکھری ہوئی پڑی ہے وہ اٹھا لی، قرآن مجید کی ہر آیت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور بلائیے لوگوں کو حج کی طرف، یہ بھی اللہ نے اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، کہ لوگ پھر آئیں گے پیدل یا پھر اونٹوں کے اوپر آئیں گے، یاتین من کل فج عمیق، ہر طرح کی وادیوں میں سے گزر کے، چاہے لاغر اونٹ ہو، کمزور اونٹ ہو، یا وہ پیدل انہیں آنا پڑے، لیکن وہ آئیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز دی ہے حج کے لیے کہ حج کے لیے آئیں لوگ بیت اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو ایمپلیفائی کیا ہے، میگنیفائی کیا ہے، اور وہ لوگوں تک پہنچی ہے، ٹھیک ہے، یہ معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ تو اس طرح حج کا آغاز ہوا، یہ آغاز بتایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آگے پھر حج کی کچھ ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس کے دنوں کی، اور قربانی کا بہت زیادہ ذکر ہے یہاں پر۔ سورۃ البقرہ میں قربانی کو اتنا ٹچ نہیں کیا گیا تھا، باقی حج کو ٹچ کیا گیا تھا، ٹچ کیا تھا وہاں پر لیکن کم۔ سورۃ المائدہ میں قربانی کا ذکر تھا، اور یہاں پر قربانی کا تھوڑا زیادہ ذکر ہے، اور قربانی کو بار بار اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور مقصد ہمیں ابھی پتہ چلے گا یہاں پر حج کا۔ تو یہاں پر یہ جو لکھا ہوا ایام معلومات علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، ایام معلومات کون سے ہیں؟ 10 سے 12 ذی الحج، 8 ذی الحج سے حج شروع ہوتا ہے، تو 10 سے 12 ذی الحج کے جو دن ہیں ان کا یہاں پہ ذکر ہے، اور اس میں رمی کی جاتی ہے، یعنی پتھر مارے جا رہے ہیں، یہ بالکل اینڈ والے ڈیز ہو گئے نا۔ 9 ذی الحج آپ کو پتہ ہے یوم العرفہ ہے، دیٹ از دا مین حج کا دن، جس میں عرفات میں جا کے وقف کیا جاتا ہے، وقوف کا دن ہوتا ہے، اور نمازیں کمبائن کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ 8 ذی الحج کو حج پہ پہنچتے ہیں ظہر کے وقت، 9 ذی الحج از دا مین حج کا دن، 10 ذی الحج از یوم الانہار، رمی کرنی ہے، نہر مطلب قربانی کرنی ہے، رمی مطلب پتھر مارنے ہیں نا اگلے 3 دن، اور حلق بال کٹوانے ہیں، اور طواف کرنا ہے، طواف زیارت جو ہوتا ہے وہ کرنا ہے۔ تو یہ ان 3 دنوں کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ شرک کی دوبارہ، شرک کو ختم کرنے کی بات کریں، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تو اجتناب کرنا ہے خصوصاً حج کے دنوں میں
کسی قسم کے شرک سے، آئیڈل ورشپنگ سے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، مکہ والوں نے الٹیمیٹلی حج میں سارا کا سارا شرک ایڈ کر دیا تھا. حج کے سارے ارکان میں انہوں نے شرک کی ڈفرینٹ پریکٹسز ایڈ کر دی تھی، اور لبیک اللہم لبیک جو ہے اس کو بھی انہوں نے تلبیہ جو ہے اس کو بھی بدل کر شرکیہ الفاظ اس میں ایڈ کر دیے تھے. تو اس وجہ سے اب یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہٹا دیں. وجتنبوا قول الزور، اور جو بری باتیں ہیں، جھوٹ وغیرہ ہے، اس سے بھی اجتناب کیجیے اب. اور 9 ہجری کا جو حج تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ واحد حج تھا جس میں کہ مشرکین جو رہ گئے تھے مکہ میں کچھ تھوڑے بہت، انہوں نے بھی حج کیا تھا اور مسلمانوں نے بھی حج کیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، اور وہاں پہ اعلان برات بیسکلی ہو گیا تھا. سورۃ توبہ میں ہم نے پڑھا. اور 10 ہجری میں حجۃ الوداع ہوا تھا، جو آخری حج تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، پہلا اور آخری حج، ایک ہی حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آگے پیرابل دیکھیے، دوبارہ سے اگزامپل سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں. کس کی اگزامپل ہے یہ؟ شرک کی. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ سے شرک کرے گا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. تو جو کوئی اللہ سے شرک کرے گا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ وہ آسمان سے گرایا گیا ہے تو اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور پرندے جو ہیں وہ اس کے ٹکڑوں کو چنتے ہیں یا پھر چن چن کے کھا جاتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے. یا پھر وہ بکھر جاتا ہے. ہوا جو ہے، ریح ہوا کو کہتے ہیں، ہوا جو ہے اس کو ہر جگہ پہ ارد گرد بکھیر دیتی ہے. تو اس مثال کے ساتھ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ شرک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا عذاب ہے اس کا، کہ وہ آسمان سے جیسے گر گیا، بلند رسی جو تھی اللہ کی، اس کو اس نے چھوڑ دیا اور الٹیمیٹلی وہ سفر کرے گا. ذالکا، یہ اسی طرح ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کے شعائر کی عزت کرے گا، تعظیم کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقوی والی بات ہے. یعنی جس کے دل میں تقوی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہیں، سمبلز ہیں، سائنز ہیں، اس کی شاعرہ اس کا سنگولر ہوتا ہے، ان کی وہ تعظیم ضرور کرے گا. یہ ان آیات کو میں نے ہائی لائٹ صرف اس وجہ سے کیا کہ یہ آج کل ہم نے نا بہت زیادہ مذاق، جوکس بنانے شروع کر دیے. قربانی کی عید آتی ہے تو کتنی قربانی پہ جوکس چل رہے ہوتے ہیں. ابھی روزوں میں اتنے زیادہ وہ جوکس چل رہے ہوتے ہیں، مرنے موت پہ جوکس چل رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح بہت زیادہ لائٹ لینے لگ گئے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے شعائر اللہ کو. اور بار بار اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں، ادھر سورۃ الحج میں بار بار بتاتے ہیں کہ شعائر اللہ کی تعظیم کی جائے گی، ان کی حرمت کا خیال کیا جائے گا، ان کا مذاق نہیں کیا جائے گا. صرف مذاق کی بات نہیں، ہم کیئر بھی نہیں کرتے. جیسے کپڑوں پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے آج کل، کوئی کیئر ہی نہیں ہے. یہ اللہ کے سمبلز ہے، اللہ کا نام، اس کی تعظیم کی جائے گی. لاکٹ پہنا ہوا ہے، فکر ہی کوئی نہیں ہے. میں نے ویسے کبھی لاکٹ، بریسلیٹ، ایئر رنگس، ان سب چیزوں پر نام، اللہ کے نام، آیت الکرسی، تسبیح، تحمید، یہ آنے لگ گئے ہیں. میں نے کبھی ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا. یعنی اس کا کوئی مقصد، پرپس جیولری بنا کر اللہ کے الفاظ کو، اللہ کے کلام کو، اس کی ویلیو کو ریڈیوس کرنا ہے. اس کی ویلیو، اس کو تعظیم دینا، اللہ کے الفاظ کو ویلیو دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، جو اللہ نے جو حکم دیا اس کو دل کے اندر رکھیں، اس پہ ایمان لائیں، اس کی تعظیم کیجیے، اس پہ عمل کیجیے، میکسیمم عمل کیجیے اور اس کو آگے پھیلائیے. یہ رائٹس ہیں اس کے. یہ جیولری بنا بنا کر پہننا، پہنانا، اور بازو کا بھی ادھر لگ رہا ہے، ادھر لگ رہا ہے، کانوں میں تو مجھے بہت ہی عجیب لگتا ہے. پتہ نہیں یہ کیوں چیزیں چل پڑی. اور یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں تقوی ہے نا، وہ یہ سارے کام نہیں کریں گے. صرف اتنا ہی نہیں، اب مگز کے ڈیزائن آتے ہیں، مگز کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے، حدیث لکھی ہوئی ہے. اچھا، جن کو یہ سمجھ ہے کہ اس مگ کو دھو کر اس کا پانی گٹر میں نہیں گرانا، چلو وہ تو ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہماری نانی دادیوں کے زمانے میں اسلام آباد میں تو بہت وہ ملتے تھے نا باؤلز، سلور اینڈ گولڈن کلر کے، جن پہ پوری آیت الکرسی یا شفا کی آیات لکھی ہوتی تھی. لیکن ہماری مائیں ان کو دھو کر اس کا پانی اس میں ڈال دیتی تھی، یہ گملوں میں ڈالتی تھی، مٹی میں، کہ وہ مٹی میں پانی چلا جاتا تھا، پودوں کو تقویت دیتا تھا. یہ گٹر میں پانی ڈالنے والا آج کل تو بس ہر مگ پہ وہ ڈیزائنز وغیرہ اس طرح کے آ گئے. بہت سارے مگز پہ میں نے دیکھے، لوگ اب کیئر نہیں کرتے، لوگوں کو اتنی نالج بھی نہیں رہی. بچوں کے ہاتھ میں ہوتے، بچوں کے ڈیزائنز آ گئے، وہ ایسے ہی دھویا، پانی بس چلا گیا گٹر میں اور رکھ دیا مگ، فکر ہی کوئی نہیں ہے. ربی زدنی علما والا مگ میں نے خود دیکھا، وہ بھائی اللہ کی آیت ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا، اور پانی ایسے آپ ضائع کر رہے. تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ ایسی چیزیں نا کامن پریکٹس بنتی جا رہی ہیں، اس وجہ سے یہ میں زیادہ ایکسپلین کر رہی ہوں. ان کو پلیز سمجھیے، اور اگر ہماری لائف میں ایسی کچھ چیزیں ہیں تو ان کو
درست کیجیے. آگے دیکھیے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. توحید کو بھی اس صورت میں ٹچ کیا جائے گا. زیادہ آخرت کی بات ہے لیکن توحید دیٹ از دا فرسٹ آرٹیکل آف ایمان اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. الہ تمہارا الہ ایک ہی ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا. تو اس کے لیے سر تسلیم خم کر لو, جھک جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اور خوشخبری ہے مخبتین کے لیے. مخبتین کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو کہ یہ مومنین کی خصوصیات بتائی جا رہی ہے. خصوصیت جو کہ عاجزی ہے, عاجزی ان کے اندر ہوتی ہے, جھکے ہوئے سر ان کے اندر ان کے ہوتے ہیں, ان میں اکڑ نہیں ہوتی, ان کے اندر ایروگنس, ایگو, یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی کہ میں کوئی خاص ہی چیز ہوں. جو میں کام کر رہا ہوں وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. جیسے میں پڑھا رہی ہوں ویسے نہیں پڑھا سکتا, جیسے میں سمجھ رہی ہوں ویسے نہیں سمجھ سکتا. جیسے یعنی اس طرح کی بہت ساری چیزیں انسان کے اندر, انسان کی سوچ میں آ سکتی ہیں. تکبر اپنی چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے, اپنی مال و دولت کا, اپنے گھر کا, کپڑوں کا, اپنے علم کا, اپنی جاب کا, اپنی اولاد کا, کسی بھی چیز کا تکبر ہو سکتا ہے. انسان اس پہ فخر کرنے لگتا ہے. تفاخر سے بھی اللہ نے منع کیا ہے, بیجا تفاخر سے. شو آف سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ پھر اس کو آپ شو کریں, جی دیکھو جی میرے بچے ایسے ہیں ویسے ہیں, ایسے بہت لوگ کرتے ہیں نا. اور پھر ایسا کرتے ہوئے تکبر میں آ جانا کہ دوسرے کو حقیر ہی سمجھنے لگ جانا, اس سے بھی اللہ نے منع کیا ہے. تو یہ سارے وہ عاجزی ہے, اللہ نے انسان کے لیے عاجزی رکھی ہے, ٹھیک ہے, جھکا ہوا ہونا رکھا ہے. کوئی علم, میں نے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو کہ اپنی بہت تعریفیں کرتے ہیں, اپنی تعریفوں کی انہیں عادت ہوتی ہے, یا اپنے خاندان کی تعریفوں کی انہیں عادت ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے سامنے بندہ بجائے یہ کہ رسپانس دے, آگے سے اپنی باتیں کرے, اپنی تعریفیں شروع کرتے ہیں, خاموشی سے سن کر ایسے لوگوں سے ڈسٹینس رکھے, اپنے لوگوں سے اور اللہ سے, اللہ کا خوف رکھنے والوں سے دوستی رکھیں, اور اللہ کا خوف رکھنے والوں کو اپنے پاس رکھیں. ایسے لوگوں سے کی کمپنی میں رہیں جو آپ کو اللہ سے جوڑیں, ایسے لوگوں سے نہیں جو آپ کے دلوں کا سکون خراب کریں اور آپ کو اللہ سے دور کریں. تو مخبتین کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عاجزی رکھنے والے لوگوں کے لیے اصل میں خوشخبریاں ہیں. عاجزی کیا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اس کے آگے سر جھکا لیا ہے, ٹھیک ہے, بات مان لی ہے. تکبر کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے آگے اڑ گئے, اس کو جھٹلا دیا ہے. یہ بھی تو ایک تکبر ہے نا. آپ کو تکبر کی دونوں ڈیفینیشنز, میں نے دونوں ڈیفینیشنز بتائی تھی, وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے, ادروائز پچھلے لیکچرز آپ سن لیجئے گا. تو اب یہاں پر شعائر اللہ کی عقیدت کی بات ہو رہی ہے, تو ان کو یہ بات اب مان لینا, اپنے اندر فوراً چینج لے آنا, تبدیلی لے آنا, یہ ہوتے ہیں عاجز لوگ, ٹھیک ہے, یہ جھکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. عاجز اصل میں ورڈ کا مطلب ہے کمزور, یعنی ہم اللہ کے آگے کمزور ہیں, ہم کیوں اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں. تو ان کو مخبتین کو آگے دیکھیں فردر ڈیفائن کیا جا رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اب پتہ کیسے چلتا ہے یہ عاجز ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا, وجلت قلوبہم, ان کے دل کانپنے لگتے ہیں. یہ کہاں پہ پہلے ہم پڑھ چکے؟ سورۃ الانفال میں. سورۃ الانفال کے بالکل شروع میں مومنین کی ڈیفینیشن آتی ہے. مومن کون ہوتا ہے اس کی باقاعدہ ڈیفینیشن ہمیں کہاں ملتی ہے؟ سورۃ الانفال کے بالکل شروع میں 5ویں کی 8ویں آیت ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. پھر سورۃ الانفال کے بالکل اینڈ میں ایک آیت آتی ہے. دین سورۃ الحجرات میں آیت آتی ہے, جو انما المؤمنون سے جو آیات شروع ہوتی ہیں نا, وہ مومن کی ڈیفینیشن ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کو پتہ چلے آپ مومن ہیں کہ نہیں, اب یہ آیتیں اٹھا کر اس پہ اپنے آپ کو چیک کیجئے. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے, اللہ نے ٹیسٹ دے دیا, چیک کر لیں یہاں پر مخبتین آپ ہیں کہ نہیں, یہ آیت چیک کر لیں. تو سورۃ الانفال میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا ان کے دل کانپنے لگتے ہیں خوف سے, خشیت سے. وجلت ایسے خوف کو کہتے ہیں جو کہ جس میں شدت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, خوف کے لیے بہت زیادہ ورڈز آئیں گے نا قرآن مجید میں. تو اللہ کا ذکر ہوتے ہی, اللہ کا نام آتے ہی, اور اپنی ٹون چینج کر لیتے ہیں, اپنا سٹائل چینج کر لیتے ہیں. اذان ہوتی ہے اپنے آپ سر کور کر لیتے ہیں, قرآن مجید سن رہے ہوتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں. کسی محفل میں کوئی اللہ کا ذکر فوراً کرنے لگتا ہے تو اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں, یعنی فوراً ان کی سچویشن ان کے دل پہ اثر ہوتا ہے, جا کر باطن میں اثر ہوتا ہے, دل کانپنے لگتے ہیں. دلوں میں ایک ڈر پیدا ہوتا ہے کہ کہیں میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی, کہیں میرا عمل, کوئی میری بات, میرا کچھ غلط, میں کوئی تعظیم کے خلاف کچھ تو نہیں کہہ رہی, ٹھیک ہے. یہ سارے احساسات ہمارے اندر آنے لگتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ساری توجہ چلی جاتی ہے. تو یہ ایسے ہمبل لوگ ہوتے ہیں. والصابرین, اور یہ لوگ, اور ان کی کیا کوالٹی ہے؟ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. یہ علامہ اصابہم, جو بھی ان کو مصیبت پہنچے تو صبر ان کی کوالٹی ہے. پھر والمقیم الصلاۃ, صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے خود کو روک لینا,
کس چیز سے خود کو روک لینا؟ ریاکشن سے. مصیبت آئی ہے اس کے اوپر برے ریاکشن سے خود کو روک لینا. دس از دا ڈیفینیشن آف صبر. میں کوشش کر رہی ہوں کہ جتنے بھی امپورٹنٹ ٹرمز ہیں نا، ٹرمینالوجیز ہیں ہماری جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، ان کی میں ڈیفینیشنز آپ کو ضرور بتا دوں. پھر بھی ان کیس آپ کو کوئی ڈیفینیشن سمجھ نہیں آتی یا کوئی بات نہیں سمجھ آتی یا کوئی مس ہو جاتی ہے، وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. خشیت کی کل مس ہوئی تھی، آج اس کا دوبارہ ذکر آئے گا. میں خشیت کی ڈیفینیشن آپ کو بتاؤں گی. تو صبر کیا ہے؟ مصیبتوں پہ خود کو روک لینا، برے ریاکشن کو روک لینا. 3 طرح کی مصیبتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا. ایک نیچرل ڈیزاسٹرز والی، قدرتی آفات کی مصیبت ہوتی ہے، جیسے کہ زلزلہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو گاڑی میری تباہ ہو گئی ہے، زلزلہ آیا تھا. اب وہ کیا، وہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اس پہ خود کو روکنا ہے، صبر کرنا ہے. یہ مشکل تو ہے، لیکن دیکھیں تھوڑا آسان ہے یہ صبر کمپیریٹیولی. نمبر 2 صبر کیا ہے کہ جی میں نے اپنے ہی نفس کی طرف سے آنے والی مشکل پہ صبر کرنا ہے. مطلب میرا بڑا دل کر رہا ہے میوزک سنوں، میرا بڑا دل کر رہا ہے موویز دیکھنے جاؤں، لیکن اب میں نے اپنے آپ کو روکنا ہے. خود کو روکنا کیا ہے؟ صبر ہے. اب اس میں بھی ایفرٹ لگ رہی ہے، اس میں ایفرٹ میں نے لگائی ہے، خود کو روکا ہے. یہ بھی مشکل کام ہے، یہ دونوں مشکل کام ہے. لیکن اس سے بھی مشکل کام کیا ہے؟ وہ تیسرا والا. جو تیسری مصیبت آتی ہے نا ہمارے اوپر، تیسری مصیبت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کی طرف سے آنے والی مصیبتیں. کسی انسان نے بہت بڑی تکلیف پہنچائی ہے، بہت برا بھلا کہا ہے، بہت ہی برا رویہ رکھا ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، مار پیٹ ہو جاتی ہے، ظلم کرتا ہے کوئی انسان، کسی دوسرے انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے. اور ظلم کی بہت ساری اگزامپلز ہو سکتی ہیں. وہ جو اب صبر ہے نا، اب خود کو روکنا ایک برے ریاکشن سے. اب یہ کیا ہے؟ لمن عزم الامور. اس کو اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى میں کہتے ہیں کہ جس نے اب صبر کیا نا، یہ صبر دراصل معافی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا نا، معافی انوالو ہو گئی ہے اس کے اندر. اب دوسرے کو معاف بھی کرنا ہے اور صبر بھی کرنا ہے. قدرتی آفات میں معاف تو کسی کو نہیں کرنا تھا نا، خود کے اپنے نفس کی طرف سے آنے والی خواہشات کے خلاف خود کو روکنا، اس میں بھی معافی والا کوئی چکر نہیں تھا. اب لوگوں کی طرف سے مصیبتیں آ رہی ہیں نا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے معاف بھی کرنا ہے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے صبر بھی کرنا ہے. یہ دونوں کام اکٹھے کر کے سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی تو وہ کام ہے، لمن عزم الامور، انتہائی بڑے کام، جس کی وجہ سے اولو العزم رسول جو ہیں، 5 ٹاپ کے جو رسول ہیں، وہ اولو العزم رسول ہیں. ٹھیک ہے. تو اور یہ لمن عزم الامور، جو عظمت والے کام اللہ نے بتائے نا قرآن مجید میں، سورہ آل عمران میں ذکر آتا ہے، سورہ شورى میں ذکر آتا ہے، ایک جگہ پر. اور ان تینوں آیتوں میں نا 3 دفعہ یہ آیت آتی ہے عزم الامور والی. 2 جگہ پہ صبر کا ذکر ہے، تیسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبر اور معافی دونوں کام کر لیے تو وہ الٹیمیٹ سب سے بڑی اکامپلشمنٹ ہے. سمجھ آ گیا؟ تو یہ باتیں یاد رکھنی ہے آپ نے. آگے دیکھیے، والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں یہ لوگ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ جو انہیں رزق دیتا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. رزق اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے ساتھ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں، یہ ہماری کمائی نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر. ہر طرح کی چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ اللہ کی دین ہے، ہم اللہ کے دیے میں سے آگے دے رہے ہوتے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا. جو یہ حق ہوتا ہے اگلے بندے کا، محروم کا، جس کو کہ ہم دے رہے ہوتے ہیں. سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے للسائل والمحروم، جس کو کہ ہم دے رہے ہوتے ہیں. آگے دیکھیے دوبارہ شعائر اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ البدن کو. بدن قربانی کو کہتے ہیں. قربانی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا بھی اسی طرح احترام کیا جائے گا. اور نیچے دیکھیے جو ہائی لائٹڈ آیات ہیں، لعلکم تشکرون، یہ سب کیوں کیا جائے گا؟ تاکہ ہمارے اندر شکر گزاری پیدا ہو. شکر گزاری از دا فارم آف عبادت. اس کا چارٹ میں انشاءاللہ بنا کے آپ کو بھیجوں گی کسی دن گروپ میں. نہیں ینال اللہ لحومها، یہ آیت امپورٹنٹ ہے جس میں مقصد پتا چل رہا ہے ہمیں حج قربانی کا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گوشت نہیں پہنچتا تم لوگوں کا، ولا دماؤہا، خون بھی نہیں پہنچتا. تمہاری قربانی کرنے سے خون نکل رہا ہے، گوشت آ رہا ہے، یہ چیزیں مجھے نہیں پہنچتی. ولاکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تقوی تمہارا. تمہارے دل میں کتنا خلوص ہے، کتنے خلوص کے ساتھ تم نے یہ عمل کیا، اور کتنا تقوی تھا تمہارے دل میں، اللہ تعالیٰ کا خوف کتنا تھا کہ اس کی وجہ سے تم نے ایک جانور جس سے تمہاری اٹیچمنٹ تھی، تم نے اسے پالا تھا، رکھا تھا، پھر اس کو اللہ کے کہنے پہ قربان کر دیا. اللہ کے کہنے پہ اپنی خواہش کو قربان کر دیا کہ اس جانور کو تم شاید مزید رکھنا چاہتے تھے، پالنا چاہتے تھے، بچوں کی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی، پیار محبت تھا، لیکن تم نے اللہ کے کہنے پہ اسے کاٹ ڈالا، قربان کر دیا. جیسے حضرت ابراہیم نے بھی اپنے نفس پہ ضبط کر کے اپنے بیٹے کو اللہ کے رستے میں لٹا دیا اور قربان
کرنا چاہا اللہ کے حکم پر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ریپلیس کر دیا. اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہی دیکھا تھا یہ بات اب مانتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, ہماری بھی اللہ تعالیٰ یہی دیکھتے ہیں کہ یہ بات میری مانتے ہیں کہ نہیں, یا اب انہیں اینیمل رائٹس یاد آ گئے ہیں, اب انہیں ویجیٹیرین ہونا یاد آ گیا ہے, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو آج کل چل رہا ہے, یہ آپ کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہی ہوگا. تو یہ تقویٰ اللہ تعالیٰ نے ہمارا چیک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ خون اور گوشت سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ مقصد ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے. سمجھ آ گیا تو پھر انشاءاللہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور دوسروں کو, جو لوگ نہیں سمجھتے نا, بیسکلی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا الٹی الٹی, ان لوگوں نے کبھی قرآن پڑھا نہیں ہوتا. انہوں نے کبھی ڈیفینیشنز, ٹرمینالوجیز, دنیا کی ساری انتہائیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں, اسلام نہیں انہوں نے پڑھا ہوتا. ایک دفعہ پڑھ لیں, پڑھنے کے بعد آپ اپنا ورڈکٹ دیجئے. ٹھیک ہے, آپ اپنا ورڈکٹ, اپنا نیریٹو پیش کیجئے, پھر ہم اپنا نیریٹو پیش کرتے, پھر دیکھ لیں گے کس کی دلیل زیادہ مضبوط ہے, کس کے پاس زیادہ ایویڈنس اسٹرانگ ہے. تو لیکن بغیر پڑھے ہی آپ باتیں کر رہے ہیں, کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم. تو یہ سارا پروسیجر اللہ نے رکھا ہے تاکہ الٹیمیٹلی آپ تکبیر بیان کیجیے اللہ تعالیٰ کی اس پر جو کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی. جو شہر رمضان سے ریلیٹڈ بھی آیات سیام ہے نا, روزے کی آیات, سورۃ البقرہ میں 180 میں, وہاں بھی یہ سیم آیت آتی ہے عید الفطر سے ریلیٹڈ, کہ تاکہ ان دی اینڈ آپ اللہ کی تکبیر بیان کیجیے. تو عید پر اللہ کی تکبیرات وہاں بیان کی جاتے ہیں, وہاں عید الفطر پر حکم ہے, یہاں پر عید الاضحیٰ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. اور سنت ہے, آپ کو پتہ ہے ہم تکبیرات بیان کرتے ہیں عیدوں پر. وبشر المحسنین, اور محسنین کو خوشخبری دے دیں. محسنین کون؟ جو ایکسیلنٹ لیول کا کام کرنے والے ہیں. جو محسن کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جو حقوق اللہ ایسے ادا کرتے ہیں جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں, جیسے اللہ ان کے سامنے ہے, اس سوچ کے ساتھ وہ حقوق اللہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم یہ نہیں سوچ سکتے نا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا, تو یہ سوچ کر تم عمل کر لو. اور دوسرا محسن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ وہ حقوق العباد میں ایسے حقوق العباد پورے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر کوئی برا کرتا ہے نا تو وہ ان کے ساتھ آگے سے اچھا کرتے ہیں. یہ احسان کی ڈیفینیشن ہے. برا کرنے والے کے ساتھ بھی اچھا کرنا, برابر برابر کی نیکی کرنا احسان نہیں ہے, وہ بس نیکی ہے. اس سے بڑھ کر کرنا, دیٹ از احسان. یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. تو یہ محسنین ہے, محسن بننا ہے ہم نے. آگے دیکھیے پھر قتال کی, جو میں نے آپ کو بتایا تھا, حج کی ڈسکشن ہو گئی, اب قتال کی ڈسکشن ہو رہی ہے. ان میں ریلیشن کیا ہے؟ مشکل کام جو ہیں ان کا اس صورت میں بیسکلی عمل کا ذکر آ رہا ہے. یہ ریلیشن انسانوں میں بنتا ہے. اذینا, اجازت دے دی گئی, للذین یقاتلون بانہم ظلموا, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اجازت دے دی ان لوگوں کو قتل کرنے کی جن کو یقاتل, مطلب ان کے ساتھ جنگ کرنے کی, قتل کرنے کی نہیں کہ جہاں پہ پکڑو مار دیا, جنگ کرنے کی. جنگ کیوں کی جاتی ہے؟ جنگ کسی مقصد سے کی جاتی ہے. قتل تو میں تو کوئی وہ بھی ہو سکتا ہے, انڈیویجول کوئی پرپس بھی ہو سکتا ہے نا, ایمبیشن ہو سکتا ہے, کوئی ذاتی مسئلہ بھی انسان کو ہو سکتا ہے. قتل کی بات نہیں ہے, قتال کی بات ہے. قتال جنگ کو کہتے ہیں. تو جنگ کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی, جس کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ دین کو نافذ کرنا, جو ہمارا اپنا جہاد ہے. تو ان کے خلاف جنہوں نے ظلم کیا تھا, وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اور بے شک اللہ اوپر تمہاری ان کی مدد کے مکمل طور پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, تم لوگ اب جنگ کے لیے نکلو گے. پرپز آف قتال جہاں پر ایکسپلین کیا جا رہا ہے, جیسے پرپز آف حج پیچھے بتایا گیا تھا, اس کو ہم سمجھ لیں. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان کی مدد کروں گا, وہ لوگ جو کہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے بغیر کسی وجہ کے, یعنی ہجرت کرنی پڑی تھی نا ان لوگوں کو زبردستی, بغیر کسی وجہ کے, بغیر کوئی سالڈ ریزن نہیں تھا, بیچاروں کو گھروں سے نکال دیا. اور وجہ کیا تھی؟ الا یقولوا ربنا اللہ, وہ کہتے تھے کہ جی اللہ ہمارا رب ہے. صرف اس بات پہ انہیں گھروں سے نکال دیا. ولولا دفع اللہ الناس بعدهم ببعض, یہ وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کام نہ کرے نا, کہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے ریپلیس کریں, دفع کر دیں, ان کو ختم کریں, تو لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اگر یہ کام نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی گھر ہیں, مساجد ہیں, یا یہ چرچ وغیرہ ہے, یا گرجے ہیں, ان سب کا یہاں پر مینشنڈ ہے. ان سب میں جو اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا, جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, وہ نام لینا کم ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ پرپز ہوتا ہے جہاد کا, کہ اللہ کا نام ہمیشہ زندہ رہے, کیونکہ الٹیمیٹلی مقصد دنیا کا یہی ہے, اس زمین کا مقصد یہی ہے کہ اس پر اللہ کا نام لینے والے رہیں.
میں نے لاسٹ کلاس میں کیا بتایا تھا کہ قیامت تب آئے گی جب اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب یہ یوز لیس ہے، اب اس کا مقصد ختم ہو گیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر زمین پہ بھیجا تھا کہ اللہ کو ریپریزنٹ کریں گے، اللہ کے دین کو نافذ کریں گے، اللہ کا نام لینے والے ہوں گے زمین پر، ٹھیک ہے، اللہ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ پرپز آف قتال ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ کے ذریعے سے ریپلیس کر دیا جائے تاکہ اللہ کا نام ہمیشہ زندہ رہے اور مساجد میں لیا جائے۔ یہ جو پرپس ہے نا، یہ وہاں بھی بتایا گیا سورۃ البقرہ میں، جب طالوت اور جالوت والا واقعہ آتا ہے نا، وہاں بھی ذکر آتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور یقیناً اللہ مدد کرے گا ان کی جو کہ اس کی مدد کریں گے۔ اب اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بہت ہی اسٹرانگ ہے اور بہت ہی اقتدار والا ہے، اتھارٹی والا ہے، اللہ کو مدد چاہیے نہیں، لیکن تمہارا ٹیسٹ ہے کہ اب تمہارے اوپر اللہ نے یہ اپرچونٹی دی ہے، تم اب اللہ کی مدد کرتے ہو کہ نہیں۔ اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی اشاعت کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کے دین کی اشاعت میں مدد کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں پھر الٹیمیٹلی تمہیں ریوارڈ دوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، اور تم مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہو، تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں میں چیک کروں گا اور پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ الذین ان مکناہم فی الارض، پھر جب تم زمین میں بس جاؤ گے یعنی مدینہ پہنچ کر۔ اچھا، یہ جو آیتیں ہیں نا جہاں پر قتال کی اجازت دی گئی ہے، اس کا مقصد ایکسپلین کیا گیا، اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ دوران ہجرت یہ آیات نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگ یاد رکھا کریں۔ ہجرت کے دوران جو آیتیں نازل ہوئی ہیں نا، وہ یہی آیتیں ہیں، یہی فیمس آیتیں جو ہجرت کے دوران نازل ہوئی، مکہ سے مدینہ ہجرت۔ مدینہ پہنچ کر اب کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اقام الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کیجیے، مطلب کہ اسلامک پرنسپلز کو اب ایک اسلامک سوسائٹی بنا کے دکھائیے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیجیے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے روکیے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا جو انجام ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی تک پہنچنا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ۔ اب یہاں تک ڈسکشن ختم ہوگی حج کی، قتال کی، آگے کیا ہے، نیشنز کی، کچھ نیشنز کی اب ایگزامپلز دی جا رہی ہیں، قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ان سب نے کیا کیا، ان سب نے بھی جھٹلایا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، اور الٹیمیٹلی ان کے اوپر پھر عذاب آیا اور اللہ نے ان کو تباہ کیا۔ تو یہاں پہ ڈسٹرکشن کی بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہے، بس تھوڑا سا ٹچ کیا گیا، اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلم یسیروا فی الارض، کیا تم زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہو کہ تمہیں یہ چیزیں نظر آ جائیں، خود ہی تم انہیں دیکھ کے سیکھ جاؤ، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو دل نہیں ہے تمہارے کہ جو عقل سے کام لیں اور تمہیں خود ہی بات سمجھ آ جائے، او آذان یسمعون بہا، آذان اذن کان کی جمع، تو کان نہیں ہے تمہارے کہ تم اس کو سن لو، فإنها لا تعمى الابصار، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور، بلکہ جو دل ہے نا سینوں میں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ مطلب سچ سامنے ہے، اور سچ بھی کیسا، بینات والا سچ، ایسا روشن برہان والا، واضح دلائل کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ سچ، جس کو کوئی ذی شعور انسان انکار ہی نہیں کر سکتا۔ تو پھر کان، آنکھوں اور دل کا مسئلہ نہیں ہے اصل میں، یہ کان کا اور آنکھوں کا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے عقل کا مسئلہ نہیں، مسئلہ کیا ہے، ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں، دلوں پر پردے پڑ گئے ہیں، دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے، جس کی وجہ سے دل جو ہے وہ اب پراپرلی فنکشن نہیں کر رہے۔ دل کی آپ کو سٹیجز پتہ ہے نا، جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جس نے جو ایک گناہ کیا، ایک کالا دبا لگ جاتا ہے دل پہ، اب وہ اگر توبہ کر لے تو وہ دبا مٹ جاتا ہے۔ اب یہ پروسیس اللہ نے ہمیں بتایا، گناہ ہو گیا توبہ کر لو، گناہ ہو گیا توبہ کرو، لیکن توبہ نہیں کر رہے، اب کالا دبا لگا ہوا ہے، مزید گناہ کیا، کالا، مزید کالا، کالا کالا ہی ہوتا جا رہا ہے، پورا کالا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب کالا ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہدایت جو ہے نا اب انٹر نہیں ہو پا رہی۔ ہدایت انٹر کیسے ہونی تھی، کانوں سے ہم سن رہے ہیں ہدایت، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں قرآن مجید، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے ہدایت ان تین یہ اجزاء جو ہے ہمارے ایلیمنٹس ہیں یا ہمارے آرگنز ہیں، ان کے ذریعے دل میں انٹر ہونی تھی۔ اب دل بیچارہ کالا ہو گیا ہے تو اس کو وہ روشنی ملے گی نہیں، ہدایت نہیں انٹر ہوگی۔ دل کالا ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دل پہ پھر زنگ لگتا ہے، توبہ کر ہی نہیں رہے، گناہ بڑھاتے جا رہے ہیں تو زنگ لگنا شروع ہو جائے گا، زنگ لگتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ مزید حالت خراب ہو گئی۔ اب زنگ لگ جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں مہر لگ جاتی ہے دل کے اوپر، مہر مطلب سٹیمپ اینڈ سیل ہو گیا، اب بالکل اس پہ سیل ہی لگ گئی ہے، اب ہدایت کیسے انٹر ہوگی،
پھر سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے، سیل ہو گیا، اس کے بعد اینڈ والی سٹیج کیا ہے، تالا ہی لگ گیا دل پر۔ تو یہ مختلف دل کی سٹیجز ہمیں حدیث سے اور قرآن مجید سے پتہ چلتی ہیں۔ تالا لگ گیا، اب وہ تدبر کرے بھی قرآن پہ تو انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، دل اندھے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دلوں کی جو ریالٹی ہے نا، دیکھیں قرآن مجید کیسے اس ایکسپلین کرتا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں باقاعدہ یہ تصویریں بننی چاہیے۔ دل کالا نظر آئے، دل زنگ لگا نظر آئے، دل پہ سیل لگا ہوا نظر آئے، سیل مطلب ایسے اسٹیمپ لگا دیتے ہیں نا جیسے انویلپ کو بند کرتے ہیں، ویسے پھر تالا لگا ہوا نظر آئے، باقاعدہ نظر آئے گا نا، پھر ہم یہ یقین کی کیفیت کو ہم پائیں گے، اور یقین ضروری ہوتا ہے عمل کی تبدیلی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور دلوں کا اندھا ہونا، اس کو امیجن کیجئے اصل میں ساری کہانی ہمارے دل کی ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا بتانے کے لیے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دن تمہارے رب کا، تمہارے مطابق جو کیلکولیشن ہے نا، ہماری دنیا کے مطابق، اس فزیکل لاز کے مطابق، دنیا کے according to these dimensions, 3 dimensions of space and 1 dimension of time جس میں ہم رہتے ہیں، جس میں ارتھ روٹیٹ کرتی ہے اراؤنڈ اٹس ایکسس 24 آورز لیتی ہے اور ریولیوشن اس کی ہوتی ہے، اس کے مطابق ایک دن 1000 سالوں کے برابر ہے۔ 1000 سال اگر ہم لگا لیں نا تو وہ قیامت کا ایک دن ہے۔ اس دن سورج تو نہیں ہوگا نا، تو زمین بھی پھیلا دی جائے گی، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، پھیلا دی جائے گی، سورج لپیٹ لیا جائے گا، سورج زمین کے پاس آئے گا، پاس آنے کے بعد 30th پارہ پڑھیں گے، یہ سارے سینز وہاں پر ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سمجھیں گے۔ پاس آئے گا زمین میں سورج، سمندروں میں چلا جائے گا، بجھ جائے گا، سمندروں میں طغیانی آ جائے گی۔ یہ اب قیامت کے مناظر ہے، وہاں جا کے انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن الٹیمیٹلی یہ سین ہوگا۔ تو جب سورج ہی نہیں ہے، ارتھ کی روٹیشن ہی وہ والی نہیں ہے، تو ظاہر ہے ایک دن از ناٹ 24 آورز آن دیٹ ڈے، قیامت کے دن دیٹ از اللہ تعالیٰ کہہ رہے 1000 سال ہے وہ قیامت کا ایک دن، اس کے برابر ہے۔ اتنی دیر کھڑا ہونا پڑے گا اور اتنی دیر حساب کا انتظار کرنا پڑے گا، اور اس ایک دن، یہ ایک دن ہماری دنیا کی زندگی سے بھی لمبا ہے۔ میں 50 سال، 60 سال، 70 سال، کتنے سال زندہ رہ لوں گی؟ اتنے سال زندہ رہ کے بھی وہ ایک دن بھی میری زندگی سے لمبا ہے، جس کی مجھے فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس کی فکر کرنی ہے انفیکٹ اصل میں۔ اگر یہ ریالٹی ہمیں سمجھ آ جائے نا، یا ہم اپنے سامنے ذہن میں لکھ کے رکھ لیں، تب کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ اللہ کی نہ سنے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی سننا ہی اصل میں تقویٰ ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حکم دیتے ہیں۔ آگے دیکھیے، ٹھیک ہے بیٹا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اب اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اب اینڈ ہو رہا ہے سورۃ، نہیں اینڈ نہیں ہو رہا، ابھی تو مڈ میں پہنچے، 78 ہے نا ٹوٹل اس کے آیتیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے کہیے، اے لوگوں، بے شک میں تمہاری طرف خبردار کرنے والا بھیجا گیا ہوں، اور کلیئرٹی کے ساتھ خبردار کرنے والا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ تو جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل کریں گے نیک، ان کے لیے مغفرت ہے اور کرم والا رزق ہے۔ کرم والے رزق کا کیا مطلب ہے؟ جنت ہے ان کے لیے۔ تو یہ اینڈ میں بھی اللہ تعالیٰ ڈے آف ججمنٹ کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر پوری ڈے آف ججمنٹ کی ہی بات ہے۔ اور تھوڑا سا ایک کانسیپٹ ہے ان آیات میں، جو اوپر والی آیات ہے نا، جہاں میں نے کچھ ہائی لائٹ نہیں کیا، تو یہ انشاءاللہ جب کبھی سورۃ الحج آیا با آیات پڑھیں گے نا، تب یہ کانسیپٹ ہم پڑھ سکتے ہیں، ادروائز یہ لمبا کانسیپٹ ہے ذرا۔ نیچے ہم چلے جاتے ہیں، الملک یومئذ للہ، ملک جو ہے اس دن، قیامت کے دن بادشاہ اللہ ہی ہوگا، یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، ذلت والا عذاب ہوگا ان کا۔ اب جو ہجرت تھی، ہجرت کا بینیفٹ یہاں پر ریوارڈ بتایا جا رہا ہے، فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ ہجرت بھی انہی کاموں میں سے جس میں فزیکل انوالومنٹ بھی، مشقت زیادہ تھی، اور پیسے کی انوالومنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے ہمیشہ۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر قتل بھی ہو گئے، بہت سارے لوگ قتل بھی ہو گئے تھے نا، او ماتو، ثم قتلوا، انہوں نے قتل کیا، او ماتو، یا وہ مر گئے، یعنی انہوں نے، وہ لڑے بھی اور وہ مارے بھی گئے، ایسے لوگ تھے۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، یقیناً اللہ انہیں بہت ہی خوبصورت رزق دے گا، مطلب جنت کی نعمتیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ ہی وہی تو ہے جو کہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ خادی بیٹا یہاں پہ شور نہ کریں، باہر لے جائیں پلیز، سوری۔ تو
ان کے لیے ریوارڈ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہجرت کو بھی چھوٹی چیز نہ سمجھنا. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گے جنتوں میں، وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، اور کسی قسم کی شکایت نہیں رہے گی. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ علم والا ہے، اللہ حلم والا ہے، بردبار ہے، نرم ہے. ذَلِكَ، اسی طرح ہوگا. وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. مطلب یہ کہ اگر کسی کو کوئی برائی پہنچتی ہے، اس کا وہ اس کے برابر بدلہ لے لیتا ہے تو ٹھیک ہے. ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، اگر اس کے ساتھ مزید زیادتی ہوتی ہے، کسی انسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کی یقیناً مدد کریں گے. یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں برائی کا برائی سے، لیکن آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی جا رہی ہے، آپ بدلہ نہیں لے سکتے، تو آپ پریشان مت ہوں، اللہ آپ کی مدد کرنے والا ہے. اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے اور مدد کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے امید رکھیے. آگے دوبارہ رات اور دن کے نکلنے کی اگزامپل سے بات کو سمجھایا جا رہا ہے. آگے دیکھیے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم والا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ہے جو کہ زندگی دیتا ہے تمہیں، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، تمہیں موت دیتا ہے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن. ان الانسان لکفور، انسان کیا ہے؟ ناشکر ہے، بہت زیادہ، یقیناً ناشکر ہے. لا کا مطلب یقیناً. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں رحم کرنے والا ہوں، میں شفقت کرنے والا ہوں. پھر بھی انسان یہ جو پروسیس ہے، زندہ کیا، مر گئے، زندہ کیا، بعث بعد الموت جو ہے، بیست ریزریکشن جسے کہتے ہیں، دوبارہ اٹھنا، اس پر یقین ہی نہیں کرتا، اس پر ایمان ہی نہیں لے کر آتا. کچھ لوگ تو ٹوٹل ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں لیکن ایسا نہیں مانتے کہ ان کے عمل میں تبدیلی آ جائے. پھر بھی انسان کیا رہتا ہے؟ ناشکرا ہی رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناشکری والا جو کانسیپٹ ہے نا، ناشکری والا جو رویہ ہے، یہ بدلنا چاہیے. جی، تو یہ کمپیریزن میں دیکھیں ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ انسان اتنے گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں، اور انسان پھر بھی ناشکرہ کا ناشکرہ ہی رہتا ہے. لاسٹ رکوع پہ اب آگے ہے آیت نمبر 73 آنورڈز میں پڑھنے جا رہی ہوں. 73 سے 78 تک ہم جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر نہیں بھی پتہ. اچھا، یہ آپ نے سوال پوچھا کین وی میک پینٹنگ آف آیاز آن کینوس اور فوٹو فریم ود آیا. دیکھیں بہت سارے اسکالرس تو منع کرتے ہیں، لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بے حرمتی ہو رہی ہو، کوئی اس میں تعظیم کے خلاف کوئی کام ہو رہا، ہم اس کو لے کر دیوار پر لٹکاتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں. دیوار پر ہم جس چیز کو لگاتے ہیں نا، بیسکلی اس کو عزت دی جاتی ہے، کیونکہ انسانوں کی تصاویر دیوار پر لگانا اسی لیے منع ہے کیونکہ یہ عزت کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو انسانوں کی تصاویر اسی لیے ہم دیواروں پر نہیں لگاتے. اب آیات وغیرہ لگا لیتے ہیں، ان کی کوئی کسی قسم کی بے حرمتی وغیرہ نہ ہو، وہ پڑھنے ایسی ہو کہ وہ پڑھی جائے، ایسی لکھی ہوئی نہ ہو کہ وہ جو پڑھی ہی نہیں جا رہی، تو انسان پڑھ سکے، ان کو عزت دے، دل میں بار بار ریمائنڈر کے طور پہ، نیت پہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اس کو ایز اے ریمائنڈر لگائیے کہ بار بار آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، ایز اے ریمائنڈر آپ کو بار بار بات یاد آ رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کی گنجائش نکل جاتی ہے. لیکن یہ ڈیفینیٹلی اختلافی مسئلہ ہے، بہت سارے اسکالرز اس سے منع بھی کرتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیجیے گا، یہ اس کا آنسر ہے. آگے دیکھیے، ہم لاسٹ رکوع پہ پہنچے. میں بتا رہی تھی کہ سورۃ الحج کا لاسٹ رکوع از اے فیمس آیاز ہیں، اس کی امپورٹنٹ آیاز ہیں. اس لاسٹ رکوع کو اکثر مینشن کیا جاتا ہے، سیپریٹلی سمجھایا جاتا ہے، لیکچرز اس پر موجود ہوتے ہیں، اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ضروری ہے. یہ بیسکلی سمرائز یہاں پر کر دیا گیا ہے انسان کو کہ اس کا مقصد کیا ہے. یہاں پہ حضرت ابراہیم سے بات شروع کر کے الٹیمیٹلی انسان کو اس کا مقصد، مسلمان کو اس کا مقصد دوبارہ بتا دیا جائے گا. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں، میں مثال بیان کرنے لگا ہوں، اس کو دھیان سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، نہیں یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جنہوں نے کچھ کمال نہیں کیا، کچھ تخلیق نہیں کیا، کچھ بھی نہیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ الْمَطْلُوبِ. ایک سیکنڈ میں یہ آیت نکال لیتی ہوں اپنے ساتھ ساتھ. یہ تھوڑا سا ہم ان آیتوں سے گزر جاتے ہیں. آیت نمبر 73. ٹھیک ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، وہ ایک ذباب کہتے ہیں مکھی کو، ایک مکھی کی بھی تخلیق نہیں کر سکتے. اگرچہ وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس چیز کو بھی چھڑوا نہیں سکتے.
یعنی انسان اتنا عاجز ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنا دیتا ہے جو کہ مکھی تک کی تخلیق نہیں کر سکتے، اور مکھی کو اڑا بھی نہیں سکتے، کہ بتوں کے اوپر اگر مکھیاں بیٹھ جائیں تو وہ اڑا بھی نہیں سکتے۔ پھر اللہ کے علاوہ جس کو وہ اہمیت دے رہے ہیں نا، اس سے چاہے دعائیں مانگنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے، ان کی اتنی بھی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی بھی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی بھی بنا سکے۔ اور یہ صرف ان ریلیجنز کی بات نہیں ہو رہی، جیسے کرسچینٹی وغیرہ، اس میں جو شرک ہوتا ہے صرف ان کی بات نہیں ہو رہی، بتوں کی یا انسانوں کے ساتھ جو شرک کیا جاتا ہے، بلکہ یہ جو ایتھیزم اور جتنے بھی ازمز بھی آ گئے نا، ان کانسیپٹس کو بھی اگر ہم دیکھیں جس میں گاڈ کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، تو ان کانسیپٹس میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارا کیا کانسیپٹ ہے کہ تم ایک مکھی کی تخلیق کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، یہ مکھی بھی کیسے پھر وجود میں آ گئی ہے تمہارے خیال میں؟ ٹھیک ہے، تو یہ کوشچن اللہ تعالیٰ ریز کریں تاکہ یہ لوگ سمجھیں بات کو۔ دعوفت طالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے، مطلب جو عبادت کر رہے ہیں غلط چیزوں کی وہ بھی کمزور ہیں، جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان میں بھی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو اس مثال سے یہ اگین یہاں پر پیرابل دیا گیا ہے، اس مثال سے اب پیرابل نمبر 6 ہے یہ، اس بات کو سمجھیے، ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے قدر نہیں کی اللہ کی جس طرح کہ تمہیں قدر کرنی چاہیے تھی۔ یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، یہی ہم اپنے پاس لکھ کر ایز اے ریمائنڈر لگا لیں تاکہ ہمیں یاد رہے ہم نے اللہ کی قدر ایسے کرنی ہے جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا شکوہ ہے یہ اللہ کا ہمارے ساتھ کہ ہم ویسا اللہ پر ایمان نہیں لاتے جیسا کہ لانا چاہیے۔ اللہ کی کتنی فیورز ہیں کہ ہم شکر کر کے شکر کرنے سے رکے ہی نہ، اتنی فیورز ہیں اللہ کی، لیکن ہم نہیں کرتے۔ ہم نمازیں کتنی جلدی میں پڑھتے ہیں، ہم تراویحیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ہم روزوں میں سونا پریفر کر لیتے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم وہ قدر نہیں کر رہے، جو تمہیں قدر کرنی چاہیے تھی نا وہ قدر نہیں تم کر رہے۔ اب ہمیں بھی کتنا احساس ہوتا ہے نا کہ میں اپنے بچے کے ساتھ اچھا کروں، روز افطاریاں بنا کے دوں، اور وہ اگر آج میری بات نہ مانے، برتن نہ رکھے، میں بولوں گی بیٹے اچھا نہیں تم کر رہے، میں تمہارے ساتھ اتنا اچھا کرتی ہوں، تم ایسا یہ کر رہے، میری بات نہیں مان سکتے۔ ہم کہتے ہیں نا اس طرح اپنے بچوں کو، ہمیں اپنا بھی خیال آ رہا ہوتا ہے جی میری قدر نہیں ہو رہی۔ اب سوچیں اللہ کی فیورز کتنی زیادہ ہے ہمارے اوپر، اور ہم اللہ کی قدر اس طرح نہیں کر رہے۔ اصل میں تو یہاں شرک کی اگزامپل دی جا رہی ہے نا، تو ایمان باللہ جو ہے وہ ایسا ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ کی قدر پتہ چلے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ کیا ہے، قوی ہے، مضبوط ہے اور اقتدار والا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ تم کوئی تمہاری شکر گزاری کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن یہ تمہارا اصل میں ٹیسٹ ہے کہ تم کیسا بیہیو کر رہے ہو، رسپانس کر رہے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ چیک کریں گے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں فرشتوں میں سے بھی رسول، میسنجرز، اور انسانوں میں سے بھی میسنجرز۔ یعنی اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چنا، وہی لے کر آئیں گے، اور انسانوں میں سے ڈفرینٹ رسول چنے، یہ اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں چن لے۔ تو یہاں ایمان بالرسل کی بات ہو رہی ہے، ایمان بالملائکہ کی بھی بات ہو رہی ہے، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو بھی اس سے پہلے ہے جو بعد میں ہے، یعنی اللہ کا علم کامل ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف سارے اعمال لوٹائے جائیں گے۔ مطلب ایمان بالآخرت کی اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی طرف واپسی ہے سارے اعمال کی، تو آخرت کے دن ہے نا، قیامت کے دن ہے، اور پھر بدلہ ہو جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، اللہ کو سب پتہ ہے آگے پیچھے جو جس نے کیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنو، پیچھے کیا تھا، یا ایھا الناس تھا، اللہ تعالیٰ پورے لوگوں کو بتا رہے تھے کیوں نہیں ہے تمہارا، کیا نہیں ہے، ایمان باللہ کیوں نہیں ہے، ایمان بالرسل کیوں نہیں ہے، اور ایمان بالآخرت کیوں نہیں ہے۔ اب جن کا ہے ان سے اللہ تعالیٰ بات کریں، یا ایھا الذین آمنو، تم لوگ ایمان والو کیا کرو، ارکعو، رکوع کرو، واسجدو، سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر، اور نیکیاں کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب کامیابی کی مزید ڈیفینیشن اگلی صورت میں آئے گی، ایکسپلین کھول کر کیا جائے گا۔ سجدے کی آیت ہے، بعد میں سجدہ ضرور کر لیجئے گا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہادہ، یہ بھی کتنا امپورٹنٹ پورشن ہے، اس کو بھی ہمیں یاد پتہ ہونی چاہیے یہ چیزیں۔ اور سورہ آل عمران میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، واتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو جیسے کہ اس کا حق ہے۔ اوپر ہم نے یہاں پڑھ لیا اللہ کی قدر ایسے کریں جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے،
یہاں پہ ابھی ہم نے پڑھا وجاہدوا، اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی ایسے کریں جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اور وہ ہم کر نہیں رہے آج کل۔ غزہ میں سے بار بار کال آ رہی ہے جہاد کی کہ آپ لوگ جہاد کریں۔ ہم لوگ دیکھیں اگر جانیں نہیں پیش کر سکتے نا، فی الحال اپنی جان کے ذریعے نہیں حاضر ہو سکتے، مال اپنے ضرور بھیجیں، زکوٰۃ اپنی جتنی زیادہ فلسطین کی طرف بھیج سکتے ہیں وہ ضرور بھیجیں۔ اور یہ آرمیز کو چاہیے کہ آرمیز، مسلم کنٹریز کی آرمیز جائیں، گورنمنٹس کو چاہیے کہ وہ اعلان کریں، آرمیز کو بھیجیں۔ کس چیز کے لیے آرمی تیار کی ہوئی تھی 23 مارچ کو؟ اتنے تماشے کیے کس چیز کے لیے کیے؟ یہ اتنے جہاز وغیرہ کیا کرنے ہیں ہم نے، جب کام کے وقت پہ وہ کام نہیں آ رہے؟ ان کو ڈیکوریٹ کر کے رکھنا ہے، نیوکلیر بام ڈیکوریٹ کر کے رکھنے کے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے، روب تک نہیں ہے۔ نیوکلیر بام بنایا ہوا، اور ہم بام کی وجہ سے ہمارا روب بھی نہیں ہے کہ جی ان کے پاس بام ہے ان سے ڈر ہی جاؤ، ڈرتا بھی کوئی نہیں ہے ہم سے۔ تو یہ حالات و واقعات ہمارے چل رہے ہیں، کیوں چل رہے ہیں؟ ہمارے ایمان کی کمی کی وجہ سے۔ تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہاد کرو اللہ کے راستے میں، جیسا کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ان کی ملت، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے ہمارا شروع سے نام کیا ہے؟ مسلمان ہی ہے۔ اور اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، مطلب ہمیں ایمان کا تحفہ دے کر اللہ نے ہمیں چن لیا ہے۔ ایمان مجھے دیا ہے، آپ کو دیا ہے، تو یہ اللہ نے ہمیں چن کر ایمان دیا۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے نہیں بھی دیا۔ اب ہمیں ایمان دیا جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم پہ ایک ذمہ داری پڑ گئی ہے۔ اب وہ ذمہ داری کیا ہے؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سمجھ جاؤ تمہارا نام کیا ہے، اب مسلمان ہے۔ تم نے فالو کس کا طریقہ کرنا ہے؟ ملت ابراہیم کو فالو کرنا ہے، ابراہیم کا طریقہ فالو کرنا ہے کہ جب جب اللہ نے ان سے قربانی مانگی، انہوں نے کہا کہ جی میں حاضر ہوں، فوراً قربانی دی۔ کوئی ایک سیکنڈ بھی انہوں نے ویٹ نہیں کیا کہ نہیں جی میں نے اللہ کی بات نہیں سننی، میں تھوڑا سوچ لوں سمجھ لوں، فوراً قربان ہونے کے لیے تیار۔ تو یہ سمینا و اطاعنا والا ایٹیٹیوڈ ابراہیم علیہ السلام سے سیکھ کر مسلمان سر تسلیم خم کرنے والا ایٹیٹیوڈ سیکھ کر اللہ کے راستے میں آئے۔ اللہ نے آپ کو بھی چنا ہے، جیسے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا تھا؟ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں کو اور رسولوں کو بھی اللہ نے چنا، تو آپ کو بھی ایمان کے لیے چنا۔ اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، اس سے پہلے بھی لوگوں کو چنا اور اب بھی، تاکہ کیا ہو؟ رسول آپ پہ اوپر گواہ بن جائے۔ مطلب رسول اپنی ذمہ داری پوری کر دیں کہ پورا کا پورا دین کا میسج آپ کو دے دیں۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ہماری ذمہ داری ایمان والوں کی یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں کے لیے شہادت دینے والے بن جائیں، لوگوں کے لیے اسلام کا میسج دینے والے بن جائیں، ان کو اسلام دکھانے والے، بتانے والے بن جائیں، ان کو پورا کا پورا پیغام اچھے طریقے سے پہنچانے والے بن جائیں۔ ٹھیک ہے، جہاں پر تلوار کی ضرورت ہے، اب جیسے غزہ میں ضرورت ہے تو وہاں پر تلوار اٹھائی جائے گی، جہاں پر زبان سے بات کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر زبان سے حکمت کے ساتھ پیغام دیا جائے گا۔ ہم نے یہ سورۃ النحل میں پڑھ لیا تھا نا، 3 طرح کے لوگوں سے، عام عوام سے الگ طریقے سے بات چیت ہوگی، ان کو نصیحت کے ذریعے سے سکھایا جائے گا۔ جو تھنک ٹینک کے انٹلیکچوئلز ہیں، ویدر دے آر پولیٹیکلی انٹلیکچوئلز، دے آر یہ اکنامکلی، سوشلی، یا ڈاکٹرز ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی انٹلیکچوئلز ہیں سوسائٹی میں، ان کے ساتھ وزڈم، حکمت کے ساتھ بات ہوگی، تبلیغ ہوگی۔ اینڈ تھرڈ پارٹی کون سی تھی؟ وہ لوگ جو کہ ریبلز ہیں، جو اگینسٹ جاتے ہیں، جنہوں نے لڑنا ہی ہے، اسلامو فوبک ہیں، ان سے مجادلے کے ذریعے، ڈیبیٹس کے ذریعے سے بات ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ادعو باللتی ہی احسن، یہ بھی یاد رکھنا۔ یہ دعوت کے تینوں فارمز میں سے جو بھی چوز کیا جا رہا ہے نا، ادعو باللتی ہی احسن، ہونا وہ بہتر ہی چاہیے، احسن ہی ہونا چاہیے، کمی اس میں نہیں کوئی۔ یہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے نا، مجادلہ از ڈیبیٹ، تو اس میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی لڑائی ہو رہی ہے اور آپ برے طریقے پہ پہنچ گئے، گالم گلوچ پہ پہنچ گئے۔ ادعو باللتی ہی احسن، اللہ کے راستے کی طرف بلانا احسن طریقے سے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہمیں دوبارہ یاد کروائی جا رہی۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ جو ہماری ذمہ داری ہے نا، صرف زبان سے نہیں ہے، عمل سے بھی ہے، اصل میں عمل سے دکھایا جائے گا۔ یہ فیمس کال آپ کو یاد ہے نا، اب یہ کہا جاتا ہے حضرت علی کا کال ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ کال کیا ہے کہ تبلیغ ایسے کرو کہ نہ ہی ہاتھ ہلے، نہ ہی قلم اٹھانا پڑے، نہ ہی تلوار اٹھانی پڑے، نہ زبان ہلے نہ ہی ہاتھ ہلے، ٹھیک ہے؟ ایسے تبلیغ کرو، مطلب کہ آپ کے کریکٹر سے، آپ کے ڈیمینر سے، آپ کی پرسنالٹی سے،
آپ کے اخلاق سے وہی تبلیغ ہو جائے، وہی پتہ چل جائے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہ ہم ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، مطلب قرآن مجید کو پکڑ لیں، قرآن مجید کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنے ساتھ عہد کیجیے، آپ رمضان کے بعد پورا قرآن مجید آیا ٹو آیا تفسیر پڑھیں گے، آپ لوگ کور ٹو کور جائیں گے آپ لوگ، تو دیکھیے گا آپ کتنا فرق پڑے گا، آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، آپ دیکھیے گا۔ ہوا مولاکم، وہ ہے آپ کا مولا، مددگار ہے اللہ آپ کا۔ فنعم المولا ونعم النصیر، کتنا بہترین کارساز ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے اللہ۔ تو یہاں پر سورۃ الحج کمپلیٹ ہو رہی ہے، سورۃ الحج کی ایکسرسائز کیجیے گا۔ اب ہم سورۃ المومنون سٹارٹ کر رہے ہیں، اس کا چھوٹی چھوٹی آیتیں وہ انشاءاللہ ہماری جلدی کور ہوگی، اور اس کا فرسٹ رکوع ہے جو کہ زیادہ ٹائم لیتا ہے، باقی نہیں۔ اس کی ریکارڈنگ پاز کر کے ہم انشاءاللہ اگلی سٹارٹ کرتے ہیں۔